अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। हुकूमत 27वीं तरमीम पास होने के बाद मुस्तहकम तो हुई है और उसके इस इस्तेहकाम के अंदर जहां उसका अपना हाथ इस तरमीम में है या उसकी इत्तेहादी जमातों में है, इसी तरह से अपोजिशन का भी उतना ही किरदार देखा जाएगा। इसलिए क्योंकि जब आपको याद होगा कि 27वीं तरमीम में मुश्तरका इजलास हुआ कमेटी का, उसमें अपोजिशन जमातों को भी, उनके नुमाइंदों को भी दावत दी गई थी, लेकिन उन्होंने वॉकआउट किया था। फिर जो कुछ पार्लियामान में हुआ वो भी आपने देखा, फिर वोट से भी एब्सटेन किया गया। लिहाजा एक तरह से जिसे कहते हैं कि बिल्कुल ही हुकूमत का रास्ता जो है वो बिल्कुल साफ रखा गया। दूसरी जानिब अगर आप देखें तो अपोजिशन की जितनी जमातें हैं वो किसी एक नुक्ते पर, यानी इस 27वीं तरमीम के खिलाफ किसी भी मुमकिना एहतजाज के लिए अभी तक अपना कोई लाहे अमल पेश नहीं कर पाई हैं। इक्का दुक्का आप देखते हैं कि बयानात ज़रूर आते हैं, लेकिन जब तक तमाम तर जमातें मुत्तहद नहीं होती किसी एक नुक्ते पर, जब तक हुकूमत को चैलेंज करना तो ज़रा मुश्किल नज़र आता है। इसी तरह से वकला बरादरी को देख लिया जाए, वकला बरादरी में भी एक डिवीज़न नज़र आता है। कुछ हल्के हैं जो समझते हैं कि बिल्कुल एक वकला तहरीक हो सकती है, लेकिन उमूमी तौर पर अगर देखा जाए तो तमाम तर वकीलों का ये कहना है, वो या तो खामोश नज़र आते हैं या वो ये कहते हैं कि इस वक्त वो माहौल नहीं जिसमें उस किस्म की लॉयर्स मूवमेंट की जाए जिस तरह से पहले इफ्तिखार चौधरी साहब के ज़माने में हुई थी। तो क्या वाकई हुकूमत को चैलेंज करना अब नामुमकिन हो गया है? इस पर बात करते हैं। इन फोकस हैं हाफिज़ हमदुल्ला साहब, उलमा इस्लाम के सीनियर रहनुमा हैं। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। हमदुल्ला साहब, 27वीं आईनी तरमीम के जो मुखालफत तो आप लोगों ने की है, बयानात भी आए हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि अपोजिशन जमातें कोई मुश्तरका लाहे अमल बनाने में नाकाम रही हैं, यानी सब सोलो फ्लाइट्स ले रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। लेकिन नादिया, बुनियादी तौर पर तो उसूली तौर पर आपकी बात सही है कि हुकूमत के ख़िलाफ़ एक हुकूमती इत्तेहाद है, और अगर दूसरी तरफ आप देखिए तो अपोजिशन है। और जब अपोजिशन की सफ़ों में इंतशार हो, अफरा तफरी हो, वो एक मरकज़ी नुक्ते पर मुत्तफ़िक़ ना हो, इसमें मेरे ख़्याल में कोई शक नहीं है कि इसका फ़ायदा मौजूदा रजीम और मौजूदा हुकूमत को पहुँचता है। तो ये एक बदकिस्मती है। तो इसलिए जमीयत उलमा इस्लाम ने कोशिश की है, आपको याद होगा गुज़िश्ता 26वीं यानी तरमीम तक और उससे पहले PTI के साथ हमारी बहुत सी नशिस्तें हुई, और उनका बुनियादी मकसद ये था कि जब PTI की तरफ से पहली दफ़ा मौलाना साहब से राबिता हुआ, फिर आखिर तक यही था कि अहदाफ और मकासद दोनों का एक है। यानी इस मुल्क में अगर लाक़ानूनियत है तो इस पर JUI भी का मौक़िफ़ भी यही है। ठीक, आइन नहीं है, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी नहीं है, जमहूर की हुकूमत नहीं है, असम्बलियों पर और हुकूमत पर कौम को एतमाद नहीं है, और इस तमाम मुल्क में जो भी मुश्किलात हो, ख्वाह सियासी बहरान हो या सिक्योरिटी बहरान हो या माशी बहरान हो, अभी तो इजाफा हुआ अदालती बहरान भी है। अच्छा, सामने दिखाई दे रहा है, और आइनी बहरान भी है, कानूनी बहरान भी है। ये तमाम बहरान को जमा करके तो पाकिस्तान बहरानिस्तान बन जाता है। अब इस बहरानिस्तान से पाकिस्तान को निकालने के लिए अपोजिशन वाकई, जैसे कि आप फरमा रही है, एक नुक्ते पे मुत्तफ़िक़ होना चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ, ये लंबी बहस है। अच्छा, सही। लेकिन जमीयत उलमा इस्लाम ने हमेशा हिज़्ब इख्तिलाफ और अपोजिशन का किरदार अदा किया, यहाँ तक कि 27वीं यानी तरमीम में वाहिद पार्टी जमीयत उलमा इस्लाम थी जो उन्होंने 27वीं तरमीम की मुखालफत भी की, मुज़ाहमत भी की, और उसकी मुखालफत में वोट भी किया। बेशक हमारे वोट कम थे। हाँ, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। लेकिन मैं ये सिर्फ आपसे जानना चाहूँगी, आपने बिल्कुल सही जो अहाता खींचा, बिल्कुल दुरुस्त है कि आप लोग एक नहीं हो पाए, बावजूद इसके कि मुलाकातें बहुत हुई। आगे का लाहे अमल क्या है? क्योंकि एक तरफ तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पर अपोजिशन जमातें, कुछ छोटी जमातें भी जो है वो अपना लाहे अमल बनाने के लिए मुलाकातें कर रही हैं। वहाँ पर आप लोगों को क्या बुलाया नहीं गया, या अभी आपकी पार्टी में इस बात पर डिसीजन नहीं हुआ कि आया एहतजाज करना भी है 27वीं तरमीम के ख़िलाफ़ या नहीं?
اس سلسلے میں تو اگر آپ دیکھیے، میں نے بات کی احتجاج کی، ایک شکل تو وہ تھی جو پارلیمنٹ کے اندر ہم نے اس کا مظاہرہ کیا، ٹھیک ہے۔ اب احتجاج کی دوسری صورت پارلیمنٹ کے باہر ہے۔ اب پارلیمنٹ سے باہر ہمارا احتجاجی محاذ تاریخی تحفظ آئین پاکستان سے مل کے اس محاذ سے ہم کریں گے، یا ہم علیحدہ جمعیت علماء اسلام بحیثیت ایک پارٹی وہ تنہا یہ تحریک چلائے گی موجودہ رجیم کے خلاف؟ تاریخی تحفظ آئین پاکستان کے ساتھ تو بالکل اس وقت ہمارا کوئی اتحاد نہیں ہے، اس سلسلے میں کوئی رابطہ بھی نہیں ہے۔ اچھا۔ البتہ مولانا فضل الرحمان صاحب ملک سے باہر ہے، وہ انشاءاللہ 21-22 کو وہ آئیں گے پاکستان، اور انہوں نے پارٹی کی مرکزی مجلس شورا کا اجلاس بھی طلب کیا ہے۔ 23 نومبر اور 24 کو شاید 2 روز تک یہ اجلاس جاری رہے، اس میں یہی 27ویں آئینی ترمیم کو سامنے رکھیں گے، اور باقی جو چیزیں ہیں ان کو بھی سامنے رکھتے ہوئے ایجنڈے میں شامل ہے، تو اس میں کوئی لائحہ عمل طے کی جائے گی کہ پارٹی مستقبل میں کیا کرے گی اور اس کا لائحہ عمل کیا ہوگا۔ اچھا، تو مولانا صاحب لیکن آپ نے دیکھا کہ آپ کے اس وقت جو مخالفین ہیں وہ ایک بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں 26ویں آئینی ترمیم میں آپ لوگوں کا پورا عمل دخل تھا، لہٰذا اب 27ویں کے وقت احتجاج کرنا یہ بنتا نہیں ہے، کیونکہ داغ بیل آپ لوگوں نے ڈال دی تھی مل کر کے نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کہ آئین کو جس طرح سے تبدیل کر دیا گیا اور نظام کو مضبوط کر دیا گیا۔ دیکھیں، 26ویں آئینی ترمیم آپ کو معلوم ہے کہ حکومت جمعیت علماء اسلام کے بغیر اس کو 11 یا 12 ووٹوں کی ضرورت تھی 26ویں آئینی ترمیم کو پاس کرنے کے لیے، لیکن وہ 11-12 ووٹ لوٹے لے کے لاتے تھے دیگر پارٹیوں سے، وہ دباؤ میں، خوف میں، دھمکیوں میں، ڈرانے میں، دھمکیاں، اس کے ذریعے وہ لا سکتی تھی حکومت، لیکن جمعیت علماء اسلام نے ایک تو اس لوٹا کریسی کا راستہ روکا، دوسری بات یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام نے 73 کی آئین کو بچایا، کیونکہ وہ جو 56 کلاسز میں وہ ترامیم کرنا چاہتے تھے، یعنی آئین کے 20% حصے میں حکومتی اور اس کی اتحادی پارٹیاں اس میں ترمیم کرنا چاہتی تھی، تو جمعیت علماء اسلام نے اس کو روکا، اور وہ ترامیم تھی خطرناک جو آج 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے انہوں نے آئین کا حصہ بنایا۔ تو جمعیت علماء اسلام کے ساتھ 26ویں آئینی ترمیم پاس ہونے کے وقت یا فیصلہ ہونے کے وقت یہ وعدہ ہوا اور یہ اتفاق ہوا اس بات پر کہ یہ جو ترامیم جو ابھی لائی گئی ہے 27ویں آئینی ترامیم کی شکل میں، یہ آئین کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے، آئین کے روح کے خلاف ہے، یہ قوم کی مفاد میں بھی نہیں ہے، نہ ملکی مفاد میں ہے، نہ جمہوریت کی مفاد میں ہے۔ اچھا، تو اس پر اتفاق کرتے ہوئے تمام پارٹیاں ان ترامیم سے دستبردار ہو گئی۔ ابھی ان کی کیا مجبوری، کیا پریشر، کیا خوف، کیا دباؤ ہے کہ جن چیزوں کی استثناء پر ہمارے ساتھ پارٹیاں متفق ہوئی، وہی چیزیں جو وہ برا سمجھتے تھے ہم کے ساتھ مل کے آئین کے لیے مہلک اور خطرناک سمجھتے تھے، انہی چیزوں کو آج 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے وہ شامل کرنا چاہتی ہے اور شامل کیا۔ تو اس وجہ سے جمعیت علماء اسلام نے اس 27ویں آئینی ترمیم کو مسترد بھی کیا اور اس کی مزاحمت اور مخالفت بھی کی۔ اچھا، تو حافظ صاحب آپ نے جیسے درست فرمایا کہ اس وقت ووٹوں کی ضرورت بھی تھی، اس لیے بھی مولانا صاحب کو بھی بڑی اہمیت دی جا رہی تھی، آپ کی جماعت کو بڑا ٹو اینڈ فرو تھا۔ اس مرتبہ ان کو ضرورت نہیں تھی اور ظاہر ہے وہ اہمیت نہ دی گئی مولانا صاحب کو، اس کا گلہ ہے کیا مولانا صاحب کو؟ اور دوسرا یہ بتائے گا کہ جو آپ کے پارٹی کے ممبر نے فلور کراسنگ کی ہے، جس کو اسحاق ڈار صاحب فرماتے ہیں کہ وہ اسے ضمیر کی آواز سنتے ہیں، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، ایک تو مولانا صاحب یا جمعیت علماء اسلام کو ان دو پارٹیوں سے ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، بار بار ان پارٹیوں نے جمعیت علماء اسلام کو اور مولانا صاحب کو ڈسا ہے، لیکن باوجود اس کے مولانا صاحب نے جمہوری روایات کو زندہ رکھا ہے، سیاسی روایات کو بھی زندہ رکھا، اپنے دروازے
انہوں نے انہی پارٹیوں پر بند نہیں کیے، پھر بھی انہوں نے گفت و شنید سے کام لیا ہے. ٹھیک. آگے بھی اگر یہی پارٹیاں مولانا صاحب کے پاس یا ان کی قیادت آئے گی تو ہمارے دروازے کھلیں، لیکن اصولی اختلاف اپنی جگہ پر. لیکن جو انہوں نے جو کچھ کیا مولانا صاحب کے ساتھ یا جمعیت کے ساتھ، اس نے اپنی جو کیا کہتے ہیں بھروسہ انہوں نے کھو دیا. جو بھروسہ ان کے سیاست کے حوالے سے تھی وہ کھو چکے. ایک بات. دوسری بات، آپ نے جو ہماری ایک سینیٹر صاحب کا ذکر کیا کہ وہ مس ہوا اور وہ بھی لوٹا بنا، اور اس سلسلے میں بالکل ہم اس کو مانتے بھی ہیں، لیکن جمعیت علماء اسلام نے اسی ڈسپلن اور پارٹی ہدایات کی خلاف ورزی کی بنیاد پر اسی شخص کو پارٹی سے خارج کیا ہے اور اس کی رکنیت ختم کر دی گئی ہے، اور اس کو یہ وارننگ دی گئی ہے کہ وہ سینٹ کی ممبرشپ سے مستعفی ہو جائے. ٹھیک ہے، وہ تو ہمیں پتہ ہے، لیکن میں سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ ڈار نہیں ہوتے ہیں تو پھر پارٹی فیصلہ کرے گی. ڈار صاحب کہتے ہیں ضمیر کی آواز سنی گئی، وہ ضمیر کی آواز تھی یا دباؤ تھا آپ کی نظر میں؟ دیکھیں، میں ایک بات عرض کر لوں. آپ کو یاد ہوگا جب حاصل بزنجو مرحوم سینٹ چیئرمین کے لیے اپوزیشن جماعتوں نے ان کا امیدوار تھا اور مقابلے میں صادق سنجرانی تھے، تو اس وقت جب گنتی کی گئی ایوان میں تو ٹریجری بینچوں کے جو سینیٹرز حضرات تھے وہ سارے کھڑے ہو گئے، اور جب کھڑے ہو گئے حاصل بزنجو کے حق میں، لیکن جب ووٹ کی نوبت آئی تو ووٹ میں جو اقلیت تھی، جو ٹریجری بینچز تھی، وہ اکثریت میں تبدیل ہوئی. جو اپوزیشن کی تعداد تھی جو اکثریت میں تھی وہ اقلیت میں تبدیل ہو گئی. تو لہٰذا آپ بتائیے کہ آج یہ کہہ سکتی ہے یہی جماعت جو آج اقتدار میں ہے کل اپوزیشن میں تھی، یہ کہہ سکتی ہے کہ وہاں بھی ضمیر زندہ ہوا؟ بالکل آپ نے درست فرمایا. بہت بہت یا شکریہ. وہاں نادیدہ قوتوں نے کام دکھایا. بہت بہت شکریہ حافظ حمداللہ صاحب فار بینگ آن دا شو. یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ویلکم بیک. ان فوکس ہیں حسن رضا پاشا صاحب، ماہر قانون ہیں، جن سے ہم بات کریں گے کہ 27ویں آئینی ترمیم، وکلاء کا احتجاج اور استعفے، یہ سب چیزوں کو اگر ساتھ رکھا جائے تو کیا حاصل ہونے کو ہے یا کیا ہونے کو ہے. بہت شکریہ فار جوائننگ اس. حسن رضا پاشا صاحب، سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ 27ویں ترمیم کے بعد یہ بڑی باتیں آنے لگی کہ شاید کوئی وکلاء تحریک ہو سکتی ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ وکلاء احتجاج بھی کر رہے ہیں. کراچی میں بھی آپ نے دیکھا کورٹس کے حوالے سے جو سٹرائک آبزرو کی گئی، اور اس کے علاوہ پھر 2 جج صاحبان کا استعفیٰ، پھر ہائی کورٹ کے 1 جج کا استعفیٰ. کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی وکلاء تحریک ہو سکتی ہے 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف، یا بار اور بینچ عمومی طور پہ اگر ہم دیکھیں تو وہ خاموش ہیں اور انہیں حکومت نے مینج کر لیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے موقع دیا. دیکھیں، جہاں تک تو لائرز موومنٹ کا تعلق ہے تو وہ ہمیں چلتی نظر نہیں آ رہی. اس کی باقاعدہ ایک ریزن ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم جو وکلاء ہیں وہ پولیٹیکلی بٹ چکے ہیں نظریاتی حوالے سے. اور ایک وقت تھا کہ جب وکلاء کی پالیٹکس میں باقی جو پولیٹیکل پارٹیز کی پالیٹکس تھی وہ اتنی ان نہیں تھی، اور ہم کالے کوٹ کو ترجیح دیتے تھے، اور اس لیے ہماری تحریکیں کامیاب ہوئیں. ایک تو جو پہلی تحریک تھی عدلیہ بحالی کی تحریک، اس میں ہم سب نے بڑا بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، لیکن اس کے جو فروٹس ملنے تھے وہ نہیں ملے. جو رزلٹ ہم چاہتے تھے وہ نہیں ملا، بلکہ وہ بھی ہم اینڈ آف دا ڈے یہی پتہ چلا کہ ایک شخص کے لیے ہم نکلے، اور اس کے بعد انہوں نے جو بڑی تبدیلیاں لانی تھی اس پورے سسٹم میں، خاص طور پہ لوور جوڈیشری میں کوئی ایسا میکنزم بنانا تھا جو نہیں بنا سکے. تو پھر ایک ایسا وکلاء میں ایک ایسا تاثر ابھرا. بطور ریپریزنٹیٹیو ہمارے ساتھ کئی نوجوان وکلاء نے یہ کہا کہ سر ہم کسی بھی اور تحریک کو جوائن کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، ہم نہیں آ سکتے چونکہ ہمارے اور زیادہ مسائل ہیں. جب ایک تحریک کامیاب ہوئی اور اس کے فروٹ کھانے والوں میں وہ لوگ شامل ہو گئے جن کا کوئی کردار نہیں تھا، اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو پیرا شوٹر تھے. تو اس طرح کی جب ساری صورتحال سامنے آئی تو ایک بد دلی سی وکلاء میں تھی، اور پھر
دوسرا فیز جب آیا اب مختلف یہ 26ویں ترمیم اور 27ویں ترمیم، تو اس فیز میں یہ ہے کہ پولیٹیسائز ہو گئے ہیں ججز بھی اور وکلاء بھی، کہ یہ تمہارا جج ہے، یہ میرا جج ہے، یہ دھڑا پی ٹی آئی کا ہے، یہ دھڑا نون کا ہے، یہ دھڑا پیپلز پارٹی کا ہے، تو اس پہ جو پولیٹیکل پارٹیز کے نظریات ہیں وہ حاوی ہو گئے ہیں۔ اس وجہ سے وہ اکٹھے نہیں بیٹھ پا رہے، جس کی وجہ سے جو وکلاء تحریک چلتی نظر نہیں آ رہی مجھے۔ اچھا، لیکن حسن نثار پاشا صاحب دیکھیں جو ترمیم ہے، جیسے حکومت کہتی ہے کہ پارلیمان کا استحقاق ہے کہ وہ ترمیم لے کر آئیں، ماضی میں کوئی بھی ترمیم آپ نے کبھی دیکھا کہ ہمارے ہاں پاکستان کی عدلیہ نے اس کو سٹرائک ڈاؤن کیا ہو یا ختم ہوئی ہو اس نتیجے میں؟ ایسی کوئی وہ نہیں ہے ترمیم جس کو عدلیہ نے سٹرائک ڈاؤن کیا ہو۔ ہیرنگ وغیرہ ہوئی لیکن سٹرائک ڈاؤن نہیں کیا گیا، تو اس لیے یہ بھی نظر نہیں آ رہا کہ یہ سٹرائک ڈاؤن ہوگی۔ البتہ سٹرائک ڈاؤن کرنے کا اختیار عدلیہ کو حاصل ہے، وہ کر سکتے ہیں۔ ابھی اگرچہ یہ منع کر دیا گیا کہ اس کو ٹیک اپ نہیں کیا جا سکتا، لیکن ایسے بے شمار قوانین ہیں کہ جو لیجسلیٹرز نے بنائے کہ اس قانون کو کسی بھی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا، اور وہ چیلنج بھی ہوئے اور ان میں سٹرائک ڈاؤن بھی کچھ ان کی پروویژنز کی گئی۔ تو یہ کہنا کہ امیونٹی حاصل ہو گئی ہے کہ ایک کام ہوا ہے، غلط ہے یا صحیح ہوا ہے، میں اس میں نہیں پڑتا، لیکن جو عدلیہ کے اختیارات ہیں ان کی اگر طرف دیکھیں تو پھر یہ اختیار بہرحال سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس موجود ہے اور رہنا بھی چاہیے۔ اوکے، اچھا، اب مجھے یہ بتائیے گا، کیونکہ آپ نے بالکل بتا دیا کہ پولیٹیکلی ڈیوائیڈڈ ہیں وکلاء بھی، بار اور بینچ، اور اسی طرح سے نظر آ رہا ہے کہ جس کی وجہ سے ایک کوئی یونیفائیڈ موومنٹ ممکن نہیں نظر آ رہی۔ لیکن جب ہم نے دیکھا کہ استعفے آئے اور یہ بھی آنے لگا کہ شاید مزید استعفے آئیں گے، پھر ایک یہ بھی آیا کہ جی حکومت شاید مینج بھی کر رہی ہے کہ استعفے مزید نہ آئیں، اگر مزید استعفے آتے ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کسی قسم کی کوئی جوڈیشل انسٹیبلٹی ہوگی، اور پھر اس کیس میں کچھ نہ کچھ ضرور ہو سکتا ہے، یا تو عدلیہ کے ساتھ جو بھی مسائل ہیں یا جن پر تحفظات ہیں ان پر بات ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، ہمارے ملک کے بڑے عجیب مسائل ہیں وہ اور اسپیشل سرکمسٹانسز ہیں جن کو آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ 2 استعفے آئے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بطور جج دونوں بہت اچھے جج تھے، اور وہ ان کا اس طرح چلے جانا عدلیہ کو نقصان ہے، فائدہ نہیں ہے۔ لیکن اب جب بات کرتے ہیں دوسری سائڈ پہ، تو کیا جس وقت یہ جج تھے اور جس طریقے سے ون سائیڈڈ کام سلسلہ سارا چلتا رہا، تو اس وقت انہوں نے کیوں نہیں آواز بلند کی؟ کیا یہ قانون نہیں تھا کہ جب فزیکل ریمانڈ پہ کوئی بندہ ہوتا ہے پولیس کے پاس یا انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کے پاس، تو اس کو آپ ختم نہیں کر سکتے کسی ریٹ میں یا کسی پٹیشن میں یا سو موٹر لے کے، انٹل انلیس وہ ریمانڈ ختم نہ ہو جائے، یا ریمانڈ لینے والی اتھارٹی ریمانڈ ختم ہونے سے پہلے خود بخود کورٹ کے ذریعے رجوع کرے جی کہ مجھے اب ضرورت نہیں ہے اس کے جسم کی، میں بھیج دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، لیکن کچھ ایسی چیزیں آئیں، لیکن اس وقت نہیں بولے۔ اس وقت بھی بولتے تو زیادہ بہتر تھا۔ جب آپ دیکھیں کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ بنتا تھا، 3 بندے بیٹھتے تھے، 3 ججز بیٹھتے تھے، اور وہی ہر کیس کا فیصلہ کر دیتے تھے۔ آپ کو، ہمیں، اس ملک کے عام شہری کو یہ پتا تھا کہ یہ فیصلہ کیا ہوگا۔ پھر اسی طرح اور صوبائی پنجاب اسمبلی کے وہ جو سیٹوں کا مسئلہ تھا، جنہوں نے ووٹ کاسٹ کیے عدم اعتماد کی تحریک میں، اور پھر وہ ڈی سیٹ کر دیے گئے لیکن ان کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوا۔ تو یہ اس قسم کے کافی سارے معاملات تھے، بہرحال وہ چلے گئے۔ ہاں، جو آپ کے سوال کا دوسرا حصہ ہے، مجھے آپ دیکھ لیں کہ لوگ پی سی او کے تحت بھی یہاں حلف ہوئے ہیں۔ صحیح، ایسے ججز تھے جنہوں نے پی سی او کے تحت حلف اٹھانے سے انکار کیا اور انہوں نے گھر جانا مناسب سمجھا۔ بڑے بڑے نام ہیں وہ گئے، لیکن اس کے بعد اعلیٰ عدلیہ میں پی سی او کے تحت حلف اٹھانے والے موجود ہیں۔ 12 جولائی والے کیس میں ان ججز کو نکالا گیا جنہوں نے پی سی او کے تحت حلف اٹھایا تھا، اسی سپریم کورٹ نے نکالا ان کو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی جگہ خالی نہیں رہے گی، لوگ کیوں میں ہوں گے،
کہیں نہ کہیں کوئی ایڈجسٹمنٹ ہو جائے گی, آ جائیں گے ججز, کوئی ایسی بات نہیں ہے. اچھا, آخر میں بس میں بریفلی آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا قیام کیا ہوتا دیکھ رہے ہیں آپ کے جو آئینی معاملات ہیں, اور خصوصاً ہائی کورٹ کے فیصلوں کی جو اپیل ہوگی ریٹ پٹیشن کے ذریعے وہ سنے گا ہی فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پھر ایک باٹل نیک بن سکتا ہے؟ دیکھیں یہ کوئی آج نہیں ہوا, یہ 1 سال ہو گیا کانسٹیٹیوشنل بینچ کام کر رہا ہے, اور میرا خیال ہے اب سموتھلی وہ کام چلا رہے تھے. صرف 27ویں ترمیم میں یہ چینج آئی ہے کہ چیف جسٹس اس کا رکھ دیا گیا, اور چیف جسٹس وہی بنائے گئے جو کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کے سینئر ترین جج تھے. باقی وہی ججز ہیں, دو ہائی کورٹ سے لے لیے گئے ہیں, اور باقی مزید ججز کو انڈکٹ کرنا ہے تو وہ کانسٹیٹیوشن ورک کریں گے. اگر آرٹیکل 199 کے تحت ہائی کورٹ نے کوئی فیصلہ کیا ہے تو obviously چونکہ کانسٹیٹیوشنل میٹر ہے تو اس کی اپیل جب آئے گی تو وہ سپریم کورٹ کے کانسٹیٹیوشنل بینچ میں ہی آئے گی, سوری کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں ہی آئے گی, انہوں نے ہی سننا ہے. اور جب یہ ایک فائنل ہو گیا ہے, سیٹل ہو گیا ہے, اور یہ اس ملک میں کوئی پہلا تجربہ نہیں ہے, دنیا کے 70 سے 80 ممالک میں یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ والا ایکسپیرینس چل رہا ہے اور کامیابی سے چل رہا ہے. لیکن اس کا میں سمجھتا ہوں جو ایک فائدہ ہوا ہے عام لیٹیگنٹ کو, کہ اب جو ریگولر بینچ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا, وہ عام آدمی کے کیسز چاہے وہ سول ہیں, کریمنل ہیں, سروس میٹر ہیں یا فیملی میٹرز ہیں, ان کی سنوائی بہت تیزی سے ہو رہی ہے اور فیصلے ہو رہے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ عام آدمی کو اس حوالے سے بینیفٹ پہنچا ہے کہ ان کے کیسز کی سنوائی ہو رہی ہے. بہت بہت شکریہ حسن رضا پاشا صاحب فار بینگ ود اس آن دا شو. یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ویلکم بیک. کل یعنی پیر کے روز آزاد کشمیر اسمبلی کا اجلاس طلب کیا گیا ہے, اور آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے عدم اعتماد کی تحریک بھی جمع کرا دی گئی ہے. ان کا طرف سے جو نامزد وزیر اعظم ہیں فیصل راتھوڑ, وہ بھی سامنے آ گئے, اور سنا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کافی کمفرٹیبل پوزیشن میں نظر آتی ہے. اس پر بات کرتے ہیں. ان فوکس ہیں مشتاق منہاس صاحب پاکستان مسلم لیگ نون سے. بے حد شکریہ فار جوائننگ اس. مشتاق صاحب, آزاد کشمیر میں معاملات ذرا مختلف ہی ہمیشہ ہمیں نظر آئے ہیں. اب یہ جو تبدیلی کے خواہاں ہیں, اور پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ وہ بھرپور اس پوزیشن میں آ چکی ہے کہ وہ کامیاب بھی ہوگی اور اپنا وزیر اعظم بھی وہاں نامزد کروائے گی, تو پاکستان مسلم لیگ نون کا میں جاننا چاہتی ہوں کہ وہ عدم اعتماد میں تو ساتھ دے رہے ہیں لیکن پھر حکومت کا حصہ بننے کے لیے تیار نہیں, اس کی منطق ذرا سمجھائیے. جی بہت شکریہ میں آپ کا کہ آپ نے پروگرام میں مدعو کیا. یہ ایک بنیادی سوال ہے. ہمارے جو آزاد کشمیر میں ہماری پارٹی کے کارکنان ہیں, وہ تو پچھلے 1-1.5 سال سے ان کی طرف سے یہ بالکل کلیئر بات آئی ہے کہ ہم گورنمنٹ کا حصہ, چاہے موجودہ جو انوار گورنمنٹ ہے اس کا بھی اور اگلی گورنمنٹ کسی بھی گورنمنٹ کا, ہم حصہ نہیں بننا چاہتے ہیں. ہم اپوزیشن میں جانا چاہتے ہیں, لیکن پاکستان کے معروضی حالات ایسے ہیں کہ آزاد کشمیر میں وہ فیصلے جو اسلام آباد میں ہوتے ہیں اس کا افیکٹ اور امپیکٹ جو ہے وہ آزاد کشمیر میں بھی آتا ہے. ہم نے اس انوار حکومت کی جب جوائننگ ہوئی تھی اس میں بھی ہم نے اپنا رول پلے کیا تھا, اس لیے کہ یہاں پر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی, اور پی ٹی آئی کے یہ منحرف فارقین جو ہیں انہوں نے ایک دھڑا فارورڈ بلاک بنا کے انہوں نے حکومت تبدیل کرنے کی کوشش کی, بلکہ نئے کا اس وقت پرائم منسٹر کا عہدہ خالی تھا تو یہ صاحب انوار الحق بن گئے. ہم نے بنیادی ہمیں پرابلم یہ ہو گئی کہ آزاد کشمیر میں پھر جب پیپلز پارٹی بھی گورنمنٹ میں آ گئی, پی ایم ایل این بھی آ گئی اور فارورڈ بلاک بھی آ گیا, پی ٹی آئی بھی آ گئی, سارے لوگ آ گئے, تو اپوزیشن کس نے کرنی تھی؟ تو یہاں پر ایک پولیٹیکل ویکیوم کریٹ ہو گیا نازیہ. اور اس میں پھر آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ ایک ایکشن کمیٹی نے جنم لیا یہاں آزاد کشمیر کے پولیٹیکل ارینا میں, اور اس ایکشن کمیٹی نے پھر وہ اپوزیشن کی, اور پھر وہ جو عوامی نوعیت کے مطالبات تھے ان کے حوالے سے انہوں نے کافی اچھا پرفارم کیا. تو لوگوں کا ایک جو رجحان ہے وہ ایکشن کمیٹی کی طرف بھی گیا. اب وہ ایک پولیٹیکل اینٹیٹی نہیں ہے. ہم نے ان سے بھی بات کی کہ آپ سیاسی جماعت بنا کے آ جائیں, سیاسی اکھاڑے میں اتر آئیں اگلے الیکشن جو کہ 2026 میں ہو رہا ہے, لیکن ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں وہ ایک پریشر گروپ کے طور پہ تو رہنا چاہتے ہیں, لیکن میرے خیال میں سیاسی جماعت بنا کر الیکشن کے اکھاڑے میں نہ اتریں. تو ہم نے اس لیے ان کو چھوڑا کہ بھائی یہ ہم اپوزیشن کرنا چاہتے ہیں. ہم اس گورنمنٹ کے اور جو انوار حکومت ہے ان کی تمام پالیسیاں, جو کیونکہ انوار حکومت ایک نامقبول حکومت ہے, اس کا بوجھ نہ ہم نے اٹھایا
نہ پیپلز پارٹی نے اٹھایا، نہ ان کے پاس سکت تھی. تو ہم ایک غیر سیاسی اور غیر جماعتی حکومت تھی. ابھی چلے پیپلز پارٹی نے، ہم نے اس کے خلاف حتمی اعتماد میں دستخط ضرور کیے ہیں. ہم اس حکومت کو ہٹانا چاہتے ہیں. تو اس حکومت کو ہٹا کے جب پیپلز پارٹی کا پرائم منسٹر بن جائے گا، اس کے بعد ہم اپوزیشن میں چلے جائیں گے. ہم اگلے 6-7 ماہ ہیں ہمارے پاس، ہم اپوزیشن کریں گے، ڈٹ کے اپوزیشن کریں گے، اور اس کے بعد عوام کے سامنے اپنا بیانیہ، اپنا ایجنڈا، اپنا منشور لے کر پیش ہو جائیں گے. تاکہ وہی حکومت جو سٹیبلٹی، 4 وزیر اعظم تبدیل ہونے جا رہے ہیں، 3 پہلے ہوئے ہیں، چوتھے نے کل حلف اٹھانا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر اسی طرح کی ایک مستحکم حکومت ہو، پی ایم ایل این کی طرح کی، جو 2016 سے 21 تک ایک ہی حکومت آئی اور اس نے بڑی کامیابی کے ساتھ پولیٹیکل ریفارمز بھی کیے، کانسٹیٹیوشنل ریفارمز بھی کیے، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے لیے، سوشل سیکٹر، سب پہ ہم نے کام کیا. ہم وہی اپنا دور واپس لانا چاہتے ہیں. آزاد کشمیر کے لوگوں کی رائے ہے. اچھا، تو یہ جو 4 وزرائے اعظم کی تبدیلی ہے، اور اس میں عمل دخل جو انوار صاحب ہیں، اس میں ان کو بنانے کا عمل دخل آپ کا، پیپلز پارٹی کا بالکل تھا، تبھی تو یہ ایک جوائنٹ حکومت تھی. تو پھر لوگ سوال کرتے ہیں کہ آج جن سے آپ اتنے نالاں ہیں، آپ ہو گئے، پیپلز پارٹی ہو گئے، تو کس نے مجبور کیا تھا کہ آپ نے انہی کو بنانا تھا؟ دیکھیں، اس وقت ہماری اس وقت 2023 میں ترجیحات تھی نا، وہ نادیہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ تھی. اس وقت یہ تھا کہ یہاں 2021 کے الیکشن میں جو مینڈیٹ ملا تھا، یا جس طریقے سے اس پر ہمارے سوالات اپنی جگہ، لیکن جو مینڈیٹ ملا تھا وہ پی ٹی آئی کو ملا تھا. ہم یہ چاہتے تھے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے نا وہ کرے. لیکن آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی نے پہلے یہاں قیوم نیازی صاحب کو پرائم منسٹر بنایا، 1 سال 11 ماہ 1 سال وہ رہے. اس کے بعد ان کے خلاف پی ٹی آئی نے ہی اپنا عدم اعتماد کی تحریک پیش کر کے تنویر الیاس صاحب کو لے آئے. یہ دوسرا وہ معاملہ تھا. اب ذرا آزاد کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ پریشان ہو گئے کہ بھائی 1-2 سالوں کے اندر 2 وزیر اعظم. پھر جب ان کو عدالت سے سزا ہو گئی، وہ نائل ہو گئے، تو پھر ایک تیسرے وزیر اعظم کی ضرورت پیش آئی. تو ہم اس لیے آئے کہ ایک پولیٹیکل، اس وقت ہماری ترجیح یہ تھی کہ ایک کوئی گورنمنٹ بنے لوگوں کو اور کچھ سٹیبلٹی آئے. کیونکہ 2 سالوں میں 2 ہی وزرائے اعظم جو ہے نا وہ چلے گئے. ہم اپوزیشن میں تھے، ہمارے پاس اتنے نمبر نہیں تھے. اگر ایک نئے منحرفین فارورڈ بلاک بنا رہا تھا تو ہم نے نیک نیتی کے ساتھ دیا. لیکن بعد میں جب ان کی پالیسیز، ان کی بیڈ گورننس دیکھی، تو پھر ہم نے کہا کہ نہیں بھائی، ہم نے تو اپوزیشن میں جانا ہے. اس لیے ہم نے ان کا ساتھ دیا اور نقصان بھی اٹھایا ہم نے. مشتاق منہاس صاحب، یہاں پہلے ایک بریک لیتے ہیں اور پھر بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک. ان فوکس ہیں مشتاق منہاس صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون سے. مشتاق صاحب، ابھی خبریں یہ ہیں کہ آپ تو مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں آزاد کشمیر کی سیاست کو، کہ چودھری انوار الحق صاحب بھی کہیں نہ کہیں سے پاور اپنی ڈرا کر رہے ہیں، کوئی نہ کوئی سپورٹ ان کو بھی ظاہر کرتا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے، جو کہ چانسز بہت زیادہ ہیں، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں، پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے، تو اس کے نتیجے میں وہ اپوزیشن میں بیٹھیں اور لیڈر آف دی اپوزیشن بنے. اگر ایسا ہوا تو کیا نون لیگ کو یہ قابل قبول ہوگا جب آپ نے فیصلہ ہی کر لیا کہ ہم اپوزیشن کی سیاست کریں گے؟ دیکھیں جی، لیڈر آف دی اپوزیشن کا تعین جو ہے نا وہ کوئی اس کا ہدف یا اس کا حصول کوئی ہمارا ہدف نہیں ہے کہ ہم لیڈر آف دی ہماری جماعت سے بنے. ہماری جماعت کے چونکہ پریزیڈنٹ شاہ غلام قادر صاحب موجود ہیں اسمبلی کے اندر، اس کے ساتھ ساتھ سابق وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر صاحب، ہمارے پاس بڑی دبنگ قسم کی شخصیات موجود ہیں. تو ہمارے 9 ممبر ہیں. تو اگر تو انوار صاحب کے پاس 9 سے زیادہ ممبر ہوں، جو کہ ہمیں نہیں لگتا، اگر وہ بن جائیں اور وہ اپوزیشن کا کوئی کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، تو ہم تو ان کو ویلکم کریں گے. اپوزیشن میں بیٹھ کے شاید ان کی کوئی تھوڑی سی تربیت بھی ہو جائے. جس طرح حکومت ان نے کوئی اتنی اچھی نہیں کی، تو ہم چاہتے ہیں کہ اگر اپوزیشن میں آ کے کچھ سیکھنا چاہیں، یہاں پر بڑے ہمارے پرانے پارلیمنٹیرینز ہیں، ان کے سے سیکھیں، تو بے شک وہ اپوزیشن لیڈر بننا چاہیں اور ان کے پاس واقعی اتنی قوت اور سیاسی اراکین کی حمایت حاصل ہے تو بنے. ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ 9 ممبر جو ہے نا اپوزیشن میں، انوار الحق کو جوائن کرتے وقت تو 48 لوگوں نے ووٹ دیے، لیکن کل میرے خیال میں 36 لوگ ان کے خلاف ووٹ کریں گے، اور ان کے خلاف ان کے ساتھ اتنے لوگ نہیں ہوں گے کہ وہ لیڈر آف دی اپوزیشن بنے. لیکن اگر پھر بھی اگر ان کے پاس نمبرز ہوئے اور وہ لیڈر آف دی اپوزیشن بننا چاہیں، موسٹ ویلکم جی، ہمیں جوائن کریں، مل کے ہم اپوزیشن کریں گے. تو مشتاق منہاس صاحب، یہ فرمائیے گا کہ جو آزاد کشمیر میں جو اسمبلی کے الیکشنز ہیں وہ کچھ ہی ماہ رہتے ہیں، وہ وقت پر ہوں گے باوجود اس کے کہ یہ ایک تبدیلی کی کل کوشش کی جا رہی ہے؟ دیکھیں، ہمارا تو بڑا کلیئر کٹ، ہم نے اپنے جو پاکستان میں اسلام آباد میں میاں صاحب ہمارے پریزیڈنٹ، میاں نواز شریف صاحب ہمارے قائد، شہباز شریف صاحب جو کہ پرائم منسٹر ہیں، ہم نے ان تک بھی یہ بات پہنچائی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس وقت جو آزاد کشمیر میں 3-4
4 وزرائے اعظم کا جو تجربہ کیا جا رہا ہے اور ایک غیر مستحکم سیاسی حکومت بنائی جاتی ہے یا غیر جماعتی حکومت بنائی جاتی ہے، یہ آزاد کشمیر کے لوگوں کا یہ ان کا جو حق ہے اس کو سلب کرنے کے مترادف ہے، ان کے حقوق کو خراب کرنے کے مترادف ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ فی الفور یہ جو نئے پرائم منسٹر آئے ہیں راجہ فیصل ممتاز صاحب، ان سے ہم یہی کریں گے اور اپنے پیپلز پارٹی کے ساتھیوں سے بھی کہ وہ کوئی اس کو گورنمنٹ ابھی 3-4 ماہ جو ہے 5 ماہ یا 6 ماہ رہ گئے ہیں، اب 6 ماہ کی گورنمنٹ میں آپ فی الفور آپ اپنے آپ کو کوئی اگر کہیں پہ ریفارم کرنی ہے الیکشن کی وہ کر لیں، کوئی چیز اور جو ضروری ڈے ٹو ڈے افیئر ہے وہ چلا لیں، لیکن جتنا جلدی یہ اسمبلی توڑ کے قبل از وقت الیکشن کا ہمارا مطالبہ ہے کہ الیکشن مارچ اپریل میں یا میکسیمم مئی تک ہونے چاہیے۔ لیکن اس کے باوجود یہ وزیر اعظم یعنی لیڈر آف دی ہاؤس کا یہ استحقاق ہے کہ اگر وہ اس کو چلانا چاہیں بے شک 2 ماہ اور چلا لیں، لیکن جتنا جلد فریش مینڈیٹ لوگوں کے پاس آپ کو جانا پڑے گا اور لوگوں کا جو فیصلہ ہوگا وہ ایسا ہونا چاہیے۔ اور ہمیں لگتا ہے کہ اگلے 5 سال ایک مستحکم حکومت ہوگی جس میں یہ خدشہ نہیں ہوگا کہ پالیسیوں کا تسلسل کب ہوگا، ہر سال کے بعد وزیر اعظم تبدیل ہوگا۔ ہم ایک مستحکم سیاسی جو حکومت وہ آزاد کشمیر کے عوام کو دینا چاہتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ مشتاق منہاسا فار بینگ ود اس آن دا شو۔ اسی کے ساتھ پروگرام ختم ہوتا ہے، کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔